सिंध पुलिस का नया आईजी कौन बन सकता है, अब्दुल खालिक शेख या अमीर शेख? और कराची पुलिस का नया चीफ कौन बनने जा रहा है, शर्जील खरल, आज़ाद खान या फिर कोई और नया चेहरा? ये इस वक्त बहस सिंध पुलिस के हल्के हों या फिर ख़ुद सियासतदानों के हल्के हों या ब्यूरोक्रेसी के हल्के हों, हर जगह जो है यही सवाल जो है मौजू बहस बना हुआ है। दूसरी जानिब जो 258 पुलिस अफसरों की एक बोगस रिपोर्ट की बुनियाद पर इंक्वायरियाँ शुरू की गई थी, बिल आखिर वो रिपोर्ट अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा दी गई। मालूम नहीं कि वो रिपोर्ट जो है वो धुआं बनकर आसमान में तब्दील हो गई या कि राख बनकर ज़मीन पर बिखर गई, लेकिन उस रिपोर्ट की वजह से सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन को जाते जाते ज़रूरत से ज़्यादा रुसवाई और बदनामी का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दूसरे मानों में अपने ही थूके हुए को उन्हें चाटना पड़ा। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये 4 जिससे जो है इस 258 पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ की जाने वाली इंक्वायरी के वाइंड अप या बैकअप करने के इशारे मिल रहे हैं। ये चारों के चारों का फ़ाइनल शोकाज और उससे फिर किस तरीके से फ़ाइल किया गया है ये आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये इस वक्त है सिंध पुलिस की ताज़ा तरीन सूरत हाल, सिंध पुलिस के कारनामे। सवाल ये पैदा होता है कि जब अपने ही थूके हुए को आपको चाटना पड़ रहा है तो फिर ये इसका ज़िम्मेवार कौन है? क्या ये 258 पुलिस अफसरान व एहलकार या जिस किसी ने ये रिपोर्ट मुरतब की है? अगर ये इंक्वायरियों के बाद भी रिपोर्ट जो है वो गलत साबित हुई, यानी इंक्वायरियाँ आपने सिंध पुलिस के ईमानदार तरीन DIG से कराई, तनवीर आलम ओडो से, अगर उनकी रिपोर्ट में जो है इंक्वायरी में जो है ये पूरी की पूरी स्पेशल ब्रांच की जो IRs है वो बोगस निकली, तो फिर उस IRs को मुरतब करने वालों के ख़िलाफ़ काबिल एहतराम IG ने क्या एक्शन लिया? अगर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो इससे इस शुबे को तक़वियत मिलेगी कि इस सारे गोरख धंधे में बिलवास्ता या बराह रास्त IG ऑफिस मुलव्विस है। ख़ास तौर पर जो है वो उंगलियां जो है वो नईम शेख की जानिब इस वक्त उठ रही है कि इस बोगस रिपोर्ट का मास्टरमाइंड जो है वो नईम शेख है, क्योंकि इस सारी रिपोर्ट में ख़ुद स्पेशल ब्रांच के DIG शिराज नज़ीर को जो है बाईपास किया गया। ख़ातून SSP सुआय अज़ीज़ का नाम जो है वो आ रहा है, जो विक्टिम हैं 258 पुलिस अफसरान, वो उठते बैठते जो है वो सुआय अज़ीज़ का नाम ले रहे हैं कि सुआय अज़ीज़ ने महज अपनी एक बोटी के लिए पूरे के पूरे सिंध पुलिस के बहुत बड़े बकरे को भी ज़बह करने से गुरेज नहीं किया। यानी उन्हें पोस्टिंग का लालच दिया गया था कि उन्हें सजावल का SSP बनाया जाएगा, जहां से ख़ातून SSP जो है अनिला राजपड़ को धक्का देकर स्पेशल ब्रांच में दिया जाएगा और उनकी जगह उन्हें दोबारा से वहाँ सजावल का SSP लगा दिया जाएगा। इस लालच में या दूसरे मानों में इस रकाबत में, इस हसद में कि मैं उनसे ज़्यादा सीनियर हूँ, मैं उनसे ज़्यादा तजुर्बेकार हूँ, तो उस जूनियर की बजाय मुझे वहाँ का SSP लगाया जाए। इस मकसद के लिए जो है फिर कहते हैं कि IG ऑफिस वालों ने उनका नाज़िक कंधा इस्तेमाल करके 258 पुलिस अफसरों एहलकारों के ख़िलाफ़ एक बोगस रिपोर्ट बनवाई। बाद में जब मीडिया पर इसका शोर हुआ, जिसका सहरा जो है वो हमारे ही चैनल को जाता है कि हमने सबसे पहले इसको ब्रेक किया कि ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें नस्ल परस्ती की बू आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरी ज़बानें बोलने वालों को, हम ज़बानों को छोड़कर बाकी सबको जो है कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जिसमें सबसे बड़ा जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ख़ुद ईस्ट जोन के DIG, मलीर के SSP, ईस्ट के SSP और उनके ZIB इंचार्ज पर कि वो जो खुल्लम खुल्ला दुकानदारी कर रहे हैं, ये रिपोर्ट मुरतब करने वालों को वो नज़र नहीं आए और क्या दूध के धुले हुए नज़र आए। और ख़ास तौर से वेस्ट के DIG इरफान बलोच और उनके SSP दो जो हैं लियाक मसरू SSP सेंट्रल और SSP वेस्ट, वो नज़र नहीं आए। तो ये इस वजह से जो है ये रिपोर्ट बोगस हो गई। तो अब ये तो थूके हुए को चाटना पड़ा जाते जाते भी IG को, लेकिन समझ में ये नहीं आता क्या IG अपना
پیریڈ پورا کر سکیں گے یا کہ انہیں بھی ڈاکٹر کامران فضل کی طرح سے جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی کان سے پکڑ کر نکالنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں مقافات عمل۔ دوسروں کے ساتھ انسان بعضوں کا جو کچھ کرتا ہے انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بھی اس قسم کی جو ہے وہ صورتحال کا، تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عروج کے بعد جو ہے زوال نہ دے، کیونکہ عروج کے بعد کا زوال جو ہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، سہنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ اب موجودہ آئی جی کو جو ہے وہ اپنے عروج کے بعد جو ہے وہ زوال دیکھنا پڑے گا اپنی ان دونوں کھلی آنکھوں سے۔ اب پھر میں سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے؟ اگر دونوں کا موازنہ کرایا جائے، اس وقت عبدالخالق شیخ اور امیر شیخ دونوں شیخ ہیں، تیسرا کوئی اور بھی آ سکتا ہے باہر سے، جس طریقے سے آئے تھے رفعت مختار راجہ، تو کوئی باہر سے بھی آ سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ اس وقت ٹاپ لسٹ پر ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی خاص طور سے اے جی مجید، فریال تالپور صاحبہ اور ضلع سبحانی کیسے انہیں قبول کریں گے، کیونکہ یہ دونوں کے ہاتھوں تو وہ بہت زیادہ تکلیف اٹھا چکے ہیں اس بڑھاپے میں، ہتھکڑیاں تک ہاتھوں میں لگتے رہ گئی تھی جب خود خالق شیخ آئی بی میں تھے اور ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ ایف آئی اے میں تھے اور بشیر میمن ان کے سرپرست تھے، اور کس طریقے سے سندھ کے باسی ہونے کے باوجود یہ پنجاب کے شریفوں کے ہاتھوں استعمال ہو گئے، اور ٹول کے طور پر شریفوں نے ان تینوں سندھ کے ان بڑے افسروں کو جو ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا۔ ان کی آئی بی کی جھوٹی رپورٹ اور ان رپورٹوں پر خود ایف آئی اے کے مقدمات کا درج کرنا، وہ جو میگا کرپشن تھا خود وہ کیس بھی انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ لہٰذا یہ وہ بڑا زخم ہے جسے پیپلز پارٹی والے بلانا چاہے تو نہ بلا سکیں گے۔ لہٰذا اس زخم کے ہونے کے باوجود ان دونوں کا آئی جی جیسا اہم ترین منصب لینا سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے بن چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود جاوید عالم اوڈو پر جو ہے قسمت کی دیوتی کتنی مہربان ہے، دیوتی یا دیوتا اگر یہ لگ جاتے ہیں آئی جی سندھ تو یقیناً اس کا سب سے زیادہ نقصان ذہنی طور پر جو ہے موجودہ آئی جی کو ہوگا۔ جو اس وقت بغض اوڈو میں اتنے مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سے کسی افسر کو آئی جی سندھ لگا دو لیکن اس اوڈو کو مت لگاؤ، ایتھوپیا سے افریقہ سے کسی کالے کو لا کے آئی جی بناؤ لیکن انہیں آئی جی نہ بناؤ۔ پتہ نہیں کون سا خوف ہے، انجانا خوف ہے، کون سی انزائٹی کا مرض ہے جو کہ جاوید عالم اوڈو کو دیکھ کر جو ہے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن کو بھڑک اٹھتا ہے، اور وہ خوف سے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت مخالفت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے، جس کا زندہ ثبوت ان 258 پولیس افسروں اہلکاروں کی لسٹ کا مرتب کروانا تھا۔ یہ لسٹ ان 258 افسروں کے خلاف نہیں تھی، یہ لسٹ ایک طریقے سے چارج شیٹ بنائی گئی تھی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے خلاف، تاکہ اس 258 افسروں کے خلاف کارروائی کرنے کی شکل میں گندا ہو جائے کون ایڈیشنل آئی جی کراچی، اور وہ کبھی زندگی میں آئی جی سندھ بننے کے قابل نہ رہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آئی جی اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی خیر خواہ آ جائے جو ہے کیا نام ہے ان کا جانشین، تاکہ ان کے عیبوں پر، ان کی کرپشن پر، ان کی لاقانونیت پر وہ مٹی پائے، کوئی ایسا مخالف نہ ہے جو کہ ان کے گندے کارناموں کو جو ہے بے نقاب کر کے انہیں جو ہے وہ پولیس فورس کے آگے ان کا اصل گناہ آلود اور مکروہ چہرہ کہیں بے نقاب نہ کرتے۔ یہ ان کو خوف ہے، یہ انزائٹی جس کی وجہ سے جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکے ہیں کہ یہ نہیں آنا چاہیے کہ ایتھوپیا کا کالا آ جائے، اسرائیلی بندہ آ جائے لیکن یہ نہ لگے۔ اتنی زیادہ انہوں نے مخالفت کی، یہی وجہ ہے کہ اب راستہ ایک طریقے سے ہموار ہو گیا ہے سندھ کے دونوں شیخوں کے لیے۔ وہ شیخ جو کہ پیپلز پارٹی پہلے ہی انہیں مسترد کر چکی تھی، سندھ میں انٹری نہیں تھی ان کی آنے کی، وہ آ نہیں سکتے تھے، اگر آتے تھے تو کھڑے لین پوسٹنگ لے کے ان کو پھر بگا دیا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ ان سے نفرت پیپلز پارٹی کے کرتا درتا کرتے چلے ہیں، تو اب ان کا آئی جی بننا یہ کم از کم میری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن افواہیں اطلاعات یہی گردش کر رہی ہے کہ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا کڑوا گھونٹ بھی اگر انہیں پینا پڑے تو وہ
پی لیں گے، لیکن اس سے فی الحال جان چھڑا رہے ہیں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو مزید کمزور سے کمزور کرنے کے لیے۔ آئی جی کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ یہ جو رینکر ہوتے ہیں یہ بیچارے کتنی مشکلوں سے اپنی ریپوٹیشن بناتے ہیں، اور آپ ان کی برسا برس کی ریپوٹیشن کو ایک کانسٹیبل انٹیلیجنس کے جو ہوتے ہیں اسپیشل برانچ کے، ان کی چنڈو خانوئی والی رپورٹ پر جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کارروائی کر کے ایک طریقے سے میڈیا ٹرائل کرتے ہو، پورے میڈیا پر ان کے خلاف آتا ہے کہ یہ ایس ایچ او جو ہے یہ بطاخور ہے، یہ ایس ایچ او جو ہے جرائم کڑے چلاتے ہیں، یہ ڈی آئی جی یہ ایس ایس پی کیا نام ہے ڈی ایس پی چلا رہا ہے، یہ ایس ایس پی، تو یہ کتنی ان کی مٹی پلیت کرتے ہیں ان کے گھر والوں کی نظروں میں، ان کی عزت آپ دو کوڑی کے کر لے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آئی جی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، ان 258 پولیس افسروں کو تو آپ نے اب کلین چٹ دے دی، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کو کتنی زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بتاؤ کہ آپ کی اپنی ہی فورس میں کیا عزت رہی۔ آپ نے 31 جنوری کے بعد تو آپ تھا ہو جاؤ گے، بقول الطاف حسین کے تھا ہو گئے آپ، پھر آپ کو تو آپ کا سایہ بھی پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ کیا ہوا آپ سے پہلے جو آئی جی آئے تھے؟ کون جانتا ہے مشتاق مہر کو کہ کبھی آئی جی بھی رہ چکا ہے؟ کون جانتا ہے اے ڈی خواجہ کو جو کبھی آئی جی بھی رہ چکا ہے؟ کون جانتا ہے غلام حیدر جمالی کو جو کبھی آئی جی بھی رہ چکا ہے؟ لیکن لوگ جانتے ہیں آفتاب نبی کو، لوگ جانتے ہیں شعیب سڈل کو، لوگ جانتے ہیں افضل شیگری کو، لوگ جانتے ہیں آغا سعادت علی شاہ کو، جن پر ایک ڈیلے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ لوگ جانتے انہیں، اور وہ گھومتے ہیں بغیر گارڈوں کے، بغیر سپاہیوں کے۔ آپ لوگ جب ریٹائر ہوں گے تو آپ کو تو 1 درجن گارڈ چاہیے، اس کے بغیر تو آپ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے کارنامے کیا ہے۔ آپ لاکھ اپنے آپ کو میڈیا کے ذریعے آپ نے ایمانداری دیانتداری کا جو ہے وہ مینارے پر آپ نے پہنچا دی، لیکن حقیقت سے سب واقف ہیں کہ کس طریقے سے گٹ کا فورس بنانے کا صحرا آپ لوگوں کے سر جاتا ہے۔ ایک پروفیشنل پولیس کو، ایک لڑاکو پولیس کو، ایک کرائم فائٹر پولیس کو، جس سے دہشت گرد اور ڈاکو گھبرایا کرتے تھے، اب وہی دہشت گرد ڈاکو سے خود پولیس والے اتنے گھبراتے ہیں کہ خود آئی جی آفس کہتا ہے کہ وردی پہننے کی غلطی نہ کرنا۔ وہ وردی جو کبھی شیر چیتے کی کھال ہوا کرتی تھی، دہشت کی علامت ہوا کرتی تھی، دہشت گرد وردیوں کو دیکھ کے اپنی موت سمجھ کے بھاگا کرتے تھے، اب دہشت گردوں کو اپنی موت سمجھ کے پولیس والے وردیاں پہننے سے گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ وردی پہنیں گے تو یہ وردی نہیں کفن بن گئے۔ اس وردی کو کفن کس نے بنایا؟ گٹ کا فورس بنانے والے ان پولیس کے بڑے افسروں نے، جن پر جو ہے وہ اب میں کیا بولوں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔